नमल। वो एक अबतर सा ऑफिस था। फाइलों के ढेर, बेतरतीब किताबों से भरे रैक और मेज़ पे बिखरा इतना कुछ कि इस सारे में कुर्सी पे बैठा सादी बेहद बेबसी महसूस कर रहा था। उसके मुकाबिल ऑफिस के मालिक की कुर्सी पे मौजूद उधेड़ उमर उमर साहब नीचे झुके दराज से कुछ निकाल रहे थे। दफातन वो सीधे हुए। वो उड़े उड़े खिचड़ी बालों, मोटी ऐनक और शरीफ चेहरे वाले इंसान थे। सादी को उन पे तरस, खुद पे रहम और जुमर पे गुस्सा आया जिसने उसे यहाँ भेजा था। सीधे होते ही उन्होंने कुछ फाइल्स धप से मेज़ पे रखी। नतीजतन ऊपर तले रखी स्याह किताबें धड़ाम से सादी की तरफ लुढ़कीं। वो करंट खाकर पीछे हुआ। एक मोटी किताब पैर पे जा लगी, बाकी दो घुटनों पे। आउच! लगी तो नहीं? उन्होंने नाक पे ऐनक धकेलते पूछा। बिल्कुल नहीं जी। मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ। झुककर इनको समेटने लगा। फिर मेज़ पे रखी। उसी बेचारगी से खिलजी साहब को देखा। सर, आप बेशक अभी अपने काम कर लें, मैं फिर आ जाऊँगा। वो कुर्सी के किनारे पे आगे को हो गया, भागने को तैयार। नहीं नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। उन्होंने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। केस भी देख लिया था मैंने। तो फिर आप ये केस लेंगे? बेतवजही से पूछते पीछे खड़ी अलमारी पे नज़र डाली। शीशे के दरवाजे के पीछे किताबें और फाइलें भरी थीं। ऊपर तले अड़से कागज़, बेतरतीबी ही बेतरतीबी। देखो बेटे, फारिस काजी जैसे बंदे का दिफा करना आसान नहीं। खैर है, आप रहने दें, मैं कहीं और चला जाऊंगा। वो शुक्रिया कहता जल्दी से उठा। बस भागने की देर थी। ये इतना भी मुरव्वत में बैठ गया। इस आदमी की तो ऐनक गुम जाए ये ना ढूंढ सके। फारिस को क्या खाक रिहा करवाएगा? मुझे पता है फारिस काजी का दिफा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि वो ही कातिल है। तो नहीं, मेरा ख्याल है वो बेगुनाह है। वो जो बस मुड़ने ही वाला था, एकदम ठहर कर उन्हें देखने लगा। जी हाँ ना, गुनहगार का दिफा करना ज़्यादा आसान है, मगर बेगुनाह का केस सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक मासूम आदमी का तुम दिफा ना कर सके और वो जेल चला गया तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। वो आहिस्ता से दोबारा बैठा, आगे को झुककर हैरत और उलझन से उनको देखने लगा। आपको लगता है कि वो बेगुनाह है, बावजूद प्रोसिक्यूटर जम्मर के बयान के? प्रोसिक्यूटर साहिबा ने तो ये बयान देना ही था। वो सरकार बनाम सजाद दावर की प्रोसिक्यूटर जो रही हैं। वैसे मुझे बड़ी हैरत है, तुम्हारे पिछले वकील ने इस केस का जिक्र नहीं किया। अभी अभी निकाले गए फाइल्स के गट्टे को उसकी तरफ धकेला। इससे कबल की किताबें दोबारा गिरती। सादी ने जल्दी से उसे वापस पुश किया। अलबत्ता वो उनके चेहरे से अपनी बेचैन नज़र नहीं हटा पा रहा था। ये कौन सा केस था? ये फारिस गाजी कत्ल केस से कोई 5 माह पहले कत्ल हुआ था, जिसमें मैं डिफेंस अटॉर्नी था और जुमर साहिबा प्रोसिक्यूटर। एक आदमी ने अपनी बीवी पे गोली चलाई, मगर ऐसा करने से कबल उसके सामने एतराफ़ किया उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने का, उसके साथ मज़ीद कुछ और ज़्यादतियाँ करने का। किस्मत से बीवी बच गई और उसने पुलिस को बता दिया। 7 माह जुमर लगी रही। ये उनका पहला केस था। रेपो भी बनानी थी। बहरहाल फैसला उन्हीं के हक में गया। मेरा ख्याल है जिसने भी फारिस के भाई और बीवी का कत्ल किया है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस पे गहरी नज़र होगी। उसे मालूम होगा कि इंसान अपनी ज़ुबान से कही बात में सबसे ज़्यादा अच्छा फंसता है। प्रोसिक्यूटर साहिबा वैसे बहुत समझदार खातून है, लेकिन वो यहाँ मार खा गई क्योंकि वो इसी तरह का एक केस प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं। यानी जुमर अपने हमला आवर की कॉल पे इसलिए यकीन कर रही है क्योंकि वो आखिरी मिनट के एतराफ़ के ऐसे ही एक केस को ले चुकी है। उनके नज़दीक ये मुमकिन है कि कोई ऐसा करे। एकदम उसे महसूस हुआ कि जुमर ने उसे सही बंदे के पास भेजा है। उनके पहले तासुर पे मत जाना। बिल्कुल, वैसे लोग ये करते भी हैं। कत्ल बड़ा बोझ होता है, उन्हें किसी से तो बांटना होता है। बहुत से केसेस देखने हैं मैंने जहाँ लोग
کسی کو مارنے سے پہلے اپنے پچھلے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کس نے کروایا ہے۔ وہ ایک دم جوش میں بولنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا۔ شش، وہ بے اختیار رک گیا۔ کیا وہ لوگ طاقتور ہیں؟ بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا۔ اور کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے کہ وہی اصل قاتل ہے؟ نہیں۔ تو پھر اپنا منہ سی لو۔ جی؟ وہ دم بخود رہ گیا۔ دیکھو بچے، تم ایک بااثر آدمی کو اس میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ ایسا کرو گے تو وہ فارس کو جیل میں ختم کروا دیں گے اور تمہیں جیل سے باہر۔ تم جس کو بھی ان کے نام بتاؤ گے ان کی زندگی خطرے میں ڈالو گے۔ تم ان کو گناہ گار ثابت مت کرو، صرف فارس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ وہ باہر آ جائے پھر جو کرنا ہو کر لینا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ بات غلط نہیں تھی۔ کیا ہم ان کو رہا کروا لیں گے؟ اگر جج ایماندار ہوا تو ہاں۔ اور اتنے دنوں میں یہ پہلی امید کی کرن تھی جو اسے نظر آئی تھی، اندھیری رات کا پہلا تارا جو سورج نکلنے کی نوید ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی تو صبح ہوگی۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ سادی کورٹ سے واپس اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب کسی اجنبی نمبر سے فون آنے لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کال لے لی۔ سادی؟ جی کون؟ شہرین بول رہی ہوں۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ کہیے، کیسے فون کیا مسز کاردار؟ کیا ہم مل سکتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے گھر والوں کو علم نہ ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں 23 سال کا ہوں اور آپ کم از کم بھی مجھ سے 12 سال بڑی ہیں، تو شٹ اپ۔ مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پہ نہیں جانا۔ تم سے ایک کام ہے، مگر ہاشم کو پتہ نہ چلے۔ پھر ٹھیک ہے، پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں، دوپہر میں آ جائیے گا۔ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا۔ عرصہ پہلے شہرین نے اسے صلح کر لی تھی۔ اس کو تب سے معلوم تھا کہ ایک دن یہ لڑکا اس کے کام آئے گا اور وہ دن آن پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سارا کے آفس میں موجود تھا، کرسی پہ براجمان، ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھایا اور تحمل سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری اس ہفتے میں لی جانے والی دوسری لیو ہے۔ اگر میں یہ دے دوں تو آفس کے باقی لوگ کیا خیال کریں گے؟ مجھے فارس ماموں کے کیس کے لیے کچھ اہم کام کرنے ہیں۔ وہ اتوار کو نہیں ہو سکتے کیا؟ سادی نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ اتوار کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں اسے گھورا، پھر کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تم اتنے اہم ادارے میں بطور سائنسدان کام کر رہے ہو تو اپنی ڈگری کی وجہ سے، مگر یہاں سب جانتے ہیں کہ تم میرے بھانجے ہو۔ اگر اسی طرح میں تمہیں فیورز دینے لگی تو تم یہاں اپنی عزت کھو دو گی۔ پہلے تاثر دائمی ہوتے ہیں سادی، مگر سچ نہیں ہوتے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ خیر، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، بس آج کے لیے، صرف آج کے لیے۔ تنبیہ نظروں سے اسے دیکھ کر سائرہ نے درخواست پہ دستخط کیے، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کیسی ہیں؟ بہت دن سے کام کے علاوہ آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے دیکھا سائرہ کے چہرے پہ ملال بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیلی آنکھوں اور نرم چہرے والی سارہ اب بھی پہلے کی طرح لگتی تھی، مگر بس صرف لگتی ہی تھی۔ ایک تکان، اداسی، نا امیدی اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میں، امی، بچیاں، ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ذرا توقف کیا۔ فارس کیسا ہے؟ بے گناہ آدمی قید میں رہ کر کیسا ہو سکتا ہے؟ بس اور غم و غصے سے نڈھال۔ مگر ہم انہیں جلد رہا کروا لیں گے اور اصل قاتلوں کو سزا دلوائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا سادی؟ وارث واپس تو نہیں آئے گا؟ اور وہ اس کے اسی فکر کا انتظار کر رہا تھا کہ ایڈوکیٹ خلجی سے ملاقات کے بعد اس کو اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ہم قاتل کو سزا مقتول کو واپس لانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کا قتل نہ کرے۔ قصاص میں زندگی ہوتی ہے، مقتول کی نہیں بلکہ کسی اور کی، آپ کی، آپ کے بچوں کی، فارس غازی کی، یا شاید میری اپنی۔ اب کہ سارہ نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ کرسی پہ پیچھے ہوئی
ہاتھوں میں قلم تھماتے ہوئے کچھ سوچا۔ تمہارا انداز پر اصرار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب میں جاؤں؟ اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آخری دفعہ ہے سعدی یوسف، اس نے درخواست کی طرف خفگی سے اشارہ کیا۔ جی بالکل، اس ہفتے میں آخری دفعہ۔ کاغذ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی اور پھر سر جھٹک کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی، اور جس وقت وہ وہاں سے نکل رہا تھا اسی شہر میں کئی میل دور ہاشم اپنے آفس میں موجود فون پہ کہہ رہا تھا، کیسی ہو بچے؟ تمہارا پھر سے شکریہ۔ اپنے لاؤنج میں صوفے کے ساتھ کھڑی لینڈ لائن فون کا ریسیور کان سے لگائے ہنا اداسی سے مسکرائی۔ اٹس اوکے ہاشم بھائی، ویسے شیرو بھائی نے وہ ویڈیو شوٹ کہاں کی تھی؟ اس کا ایک کاٹیج ہے ایوبیا میں، وہیں پہ۔ خیر فارس کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس آڈیو سے کوئی فرق پڑا یا نہیں؟ بھائی کہہ تو رہا تھا کہ فرق پڑے گا۔ ویسے وہ کہاں سے ملی آڈیو؟ بظاہر سرسری سا پوچھا۔ زمر پپھو نے نکلوا کر دی تھی، مگر یہ بات آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ فیملی سیکرٹ ہے، اس نے مدھم سا کہا۔ وہی جو بھائی نے بتایا تھا، زمر پپھو کو بھی نہیں بتائیے گا کہ میں نے بتا دیا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کیا؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس یقین دہانی پہ وہ مسکرا دی۔ ہاشم بھائی آپ بہت اچھے ہیں، معلوم نہیں۔ خیر تمہیں ایک کام کہا تھا۔ حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں گہرا کرب چھانے لگا۔ علیشا کو؟ اور جو سنا تھا بتاتی گئی۔ وہ دوسری جانب بالکل خاموشی سے سنتا گیا، یہاں تک کہ حنین کو لگا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہاشم بھائی کچھ تو بولیں۔ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ ہنا کا دل ڈوبنے لگا، جیسے نیلے پانیوں میں بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو افسوس ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی، مگر ہاشم نے فون رکھ لیا۔ اس دن کے بعد وہ ہنا کے لیے آئیفل ٹاور بن گیا تھا۔ گو کہ اس نے چند منٹ انتظار کیا کہ وہ کال بیک کرے، مگر نہیں، کوئی کال نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اگلے 1.5 سال وہ اس سے سوائے دور دور سے خاندانی تقریبات میں ملنے کے بالکل نہیں مل پائے گی، اور یہ بھی کہ دوبارہ وہ ہاشم سے فون پہ 1.5 سال بعد تب بات کرے گی جب وہ امتحانی مرکز میں چیٹنگ کرتی پکڑی جائے گی۔ اگر ہم سب نجومی ہوتے تو زندگی کا سارا تھرل ہی ختم ہو جاتا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں قدرے فاصلے پہ مین ڈور پہ موجود شاپ اس وقت رینوویشن کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اندر مستری مزدور لگے تھے۔ پینٹ کی مہک، لکڑی اور سیمنٹ کا جا بجا بکھراؤ، چیزوں کی اٹک پٹک۔ ندرت اس شاپ کو چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنانے کے لیے تیاریوں میں لگی نگرانی کر رہی تھی، ساتھ ہی گاہے بگاہے کونے میں رکھی میز کی جانب دیکھ لیتی، جو آج 1.5 سال بعد ریسٹورانٹ کے مرکز سٹنگ ایریا میں شامل تھی، جہاں سعدی کے ساتھ ہاشم کی بیوی بیٹھی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ ندرت اس طرف نہیں گئی تھی۔ سعدی نے بتایا تھا کہ فارس کے کیس کے سلسلے میں اسے شہرین سے کوئی کام تھا، تفصیل کو رہنے دے، اور ندرت نے پھر نہیں پوچھا۔ شہرین ہاتھ باہم پھنسائے وقفے وقفے سے شانے جھٹک کر اور آبرو اچکا کر مدھم بول رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہاشم بھائی سے اتنی عاجز ہیں۔ اتنی دیر سے بتا رہی ہوں کس طرح وہ مجھ پہ ٹارچر کرتا ہے، شک کرتا ہے، مارتا ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے عاجز نہیں آنا چاہیے؟ ناگواری سے چٹک کر بولی۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تو اب کیا آپ ان سے انتقام لینا چاہتی ہیں؟ وہ بھی لوں گی، اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی، لیکن ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی ہوں۔ میں ہاشم بھائی کا دوست ہوں، ان کے خلاف آپ میری مدد لیں گی؟ اتنا اعتبار کیسے ہے مجھ پہ؟ میرے تمام آپشنز میں تم سب سے زیادہ بھروسے کے قابل لگے مجھے۔ کسی پروفیشنل کو ہائر کیا تو وہ ہاشم کو بتا دے گا یا مجھے بلیک میل کرے گا، سو اس کا مطلب ہے آپ سے کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے شہرین کو دیکھا۔ اس کا رنگ بدلا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے جس میں مجھے ہاشم پھنسا سکتا ہے۔ اب تک تو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے
کہ وہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور اندازہ تو ساتھی کو ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے اتنی لمبی رام کہانی صرف اس لیے سنائی تاکہ وہ جو آگے بتانے جا رہی ہے اس میں وہ خود بے قصور لگے۔ خیر، وہ سنتا گیا۔